وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। बहुत खूबसूरत तिलावत की थी बच्चे ने मेरी सिस्टर की तरफ। तो एक छोटा सा क्लिप आपको भी सुनाया है। 8 पारे की उर्दू ट्रांसलेशन अपलोड कर दी है आज, और कुछ देर में मैं तफसीर भी अपलोड करूँगी क्योंकि तफसीर ज़रा लंबी थी। मैंने फास्ट करके भी कोशिश की कि एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें आ जाएं, लेकिन नहीं हो सका। उर्दू ट्रांसलेशन की लास्ट लाइन जहाँ पे ख़त्म हुई थी वहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ तफसीर को गौर से सुनिएगा, इस तरह से सुनिए कि आप उस दौर में हैं, फिर आपको बात की अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने उनकी अताअत कबूल कर ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो। 8वें पारे का फर्स्ट रुकू है और 121 आयात सूरत अल-नाम की, ठीक है। जहाँ तक तर्जुमा पढ़ा है वहाँ तक तफसीर पढ़ लेते हैं। 77 नंबर तफसीर, यानी इनके अंदर वही ज़हनियत काम किए जा रही है जिसकी वजह से उन्होंने पहली मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनकर इसे मानने से इनकार कर दिया था। इनके नुक्ता नज़र में अभी तक कोई तग़यीर वाक़या नहीं हुआ है। वही अकल का फेर और नज़र का महंगापन जो इन्हें उस वक़्त सही समझने और सही देखने से रोक रहा था, आज भी इन पर इसी तरह मुसल्लत है। 78 नंबर तफसीर, यानी ये लोग अपने इख्तियार और इंतखाब से तो हक को बातिल के मुकाबले में तरजीह देकर कबूल करने वाले है नहीं। अब इनके हक प्रस्त बनने की सिर्फ एक ही सूरत बाकी है, वो ये कि अमले तख्लीक को तकवीन से जिस तरह तमाम बेअख्तियार मखलूक़ात को हक प्रस्त पैदा किया गया है, इसी तरह इन्हें भी बेअख्तियार करके जिबलियो पैदाइशी हक प्रस्त बना डाला जाए। मगर ये उस हुकूमत के खिलाफ है जिसके तहत अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। लिहाजा तुम्हारा ये तवक्का करना फजूल है कि अल्लाह ताला बराह रास्त अपनी तकवीनी मदाखलत से इनको मोमन बनाएगा। 79 तफसीर नंबर, यानी आज अगर शयातीने जिन्नो इंस मुतफिक होकर तुम्हारे मुकाबले में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। ये कोई नई बात नहीं है जो तुम्हारे ही साथ पेश आ रही है। हर जमाने में ऐसे ही होता आया है कि जब कोई पैगंबर दुनिया को राह रास्त दिखाने के लिए उठा तो तमाम शैतानी कुव्वतें इनके मिशन को नाकाम करने के लिए कमर बस्ता हो गई। खुश आइन बातों से मुराद वो तमाम चालें और तदबीरें को शबहात और इतरादात हैं जिनसे ये लोग अवाम को दाई हक और इसकी दावत के खिलाफ भड़काने और उकसाने का काम लेते हैं। फिर इन सब बातों को बहसियत मजमूई धोखे और फरेब से ताबीर किया गया है, क्योंकि हक से लड़ने के लिए जो हथियार भी मुखालिफीने हक इस्तेमाल करते हैं वो न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद इनके लिए भी हकीकत के एतबार से महज एक धोखा होते हैं। अगरचा बज़ाहिर वो इनको नहायत मुफीद और कामयाब हथियार नजर आते हैं। 80 नंबर तफसीर, यहाँ हमारी सबक रिहात के अलावा ये हकीकत भी अच्छी तरह जहन नशीं हो जानी चाहिए कि कुरान की रूह से अल्लाह ताला की मशीयत की रज़ा में बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसको नज़रअंदाज कर देने से बिलअमूम शदीद गलत फहमियाँ वाक़या होती हैं। किसी चीज़ का अल्लाह की मशीयत और इसके अज़म के तहत रोनुमा होना लाजमी तौर पर ये मायना नहीं रखता कि अल्लाह इससे राज़ी भी है और इसे पसंद भी करता है। किसी चोर की चोरी, किसी कातिल का कत्ल, किसी जालिम व मुफसद का जुल्म व फसाद और किसी काफिर व मुशरिक का कुफ्र व शिर्क अल्लाह की मशीयत के बगैर मुमकिन नहीं है। और इसी तरह किसी मोमन और किसी मुत्तकी इंसान का ईमान व तकवा भी मशीयत इलाही के बगैर महाल है। दोनों किस्म के वाक़यात
یکساں طور پر معیشت کے تحت رونما ہوتے ہیں، مگر پہلی قسم کے واقعات سے اللہ راضی نہیں ہے، اور اس کے برعکس دوسری قسم کے واقعات کو اس کی رضا اور اس پسندیدگی اور محبوبیت کی سند حاصل ہے۔ اگرچہ آخرکار کسی خیر عظیم کی کے لیے فرما روائی کا کائنات کی مشیت کام کر رہی ہے، لیکن اس خیر عظیم کے ظہور کا راستہ نور و ظلمت، خیر و شر اور اصلاح و فساد کی مختلف قوتوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں بری زماں ہونے سے ہی ہے۔ اس لیے اپنی بزرگ تر مصلحتوں کی بنا پر اطاعت و مسیحیت اور ابراہیمیت اور نمرودیت، مسیحیت اور فرویت، ادمیت اور شیطانیت دونوں کو اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس نے اپنی ذی اختیار مخلوق جن اور انسان کو خیر و شر میں سے کسی ایک کے انتخاب کر لینے کی آزادی عطا کر دی ہے۔ جو چاہے اس کارگاہ عالم میں اپنے لیے خیر کا کام پسند کر لے، اور جو چاہے شرک کا کام۔ دونوں قسم کے کارکنوں کو جس حد تک خدائی مصلحتیں اجازت دیتی ہیں اسباب کی تائید نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر ہی کے لیے کام کرنے والوں کو حاصل ہے، اور اللہ کو محبوب یہی بات ہے کہ اس کے بندے اپنی آزادی انتخاب سے فائدہ اٹھا کر خیر کو اختیار کریں، نہ کہ شرک کو۔ اس کے ساتھ یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ دشمنان حق کی مخالفانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مسیحیت کا بار بار حوالہ دیتا ہے، اس سے مقصود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل ایمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے کام کی نوعیت فرشتوں کے کام کی سی نہیں ہے، جو کسی مزاحمت کے بغیر احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں، بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے پسند کردہ طریقوں کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ اپنی مسیحیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی صحیح وجوہت کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا، اور اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے طاعت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت و رہنمائی اور تائید و نصرت تمہارے ہی ساتھ ہے، کیونکہ تم اس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن تمہیں یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان نہیں لانا چاہتے، یا ان شیطانی جنوں انس کو زبردستی تمہارے راستے سے ہٹا دے گا جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور دست و پا کی قوتوں کو، وسائل و ذرائع کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر تم نے واقعی حق اور نیکی اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جدوجہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ موضوع کے زور سے باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ خود ایسا نظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک و کفر کے ظہور کا امکان نہ ہوتا۔ 81 نمبر تفسیر۔ اس فکرے میں متکلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور خطاب مسلمانوں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف یہ تمام حقیقتیں بیان کر دی ہیں اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ فوق الفطری مداخلت کے بغیر حق پرستوں کو فطری طریقوں ہی سے غلبہ حق کی جدوجہد کرنی ہوگی، تو کیا اب میں اللہ کے سوا کوئی ایسا صاحب امر تلاش کروں کوئی معجزہ بھیجے جس سے یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ 82 تفسیر نمبر، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو واقعات کی توجیہ میں آج گڑی گئی ہو۔ تمام وہ لوگ جو کتب آسمانی کا
علم رکھتے ہیں اور جنہیں انبیاء علیہ السلام کے مشن سے واقفیت حاصل ہے اس بات کی شہادت دیں گے کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے ٹھیک ٹھیک امر حق اور وہ ازل و ابدی حقیقت ہے جس میں کبھی فرق نہیں آیا۔ 83 نمبر تفسیر۔ یہ یعنی بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں علم کے بجائے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کے عقائد و تخیلات، فلسفے، اصولی زندگی اور قوانین عمل سب کے سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، بخلاف اس کے کہ اللہ کا راستہ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے لازماً صرف وہی ایک ہے جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے، نہ کہ وہ جس کو لوگوں نے بطور خود اپنے قیاسات سے تجویز کر لیا ہے۔ لہذا کسی طالب حق کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے بیشتر انسان کس راستے پر جا رہے ہیں، بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ نے بتائی ہے، چاہے اس راستے پر چلنے کے لیے وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے۔ 4 تفسیر نمبر میں جملہ ان غلط طریقوں کے جو اکثر اہل زمین کے بطور خود قیاس و گمان سے تجویز کر لیے اور مذہبی حدودوں قیود کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایک وہ پابندیاں بھی ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں مختلف قوموں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ بعض چیزوں کو لوگوں نے آپ ہی آپ حلال قرار دے دیا ہے اور حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ حرام ہے، اور بعض چیزوں کو انہوں نے خود حرام ٹھہرا لیا ہے حالانکہ اللہ نے انہیں حلال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ ختم دیا چیزاں نہیں سکھانیاں، یعنی کہ یہ کتابوں میں اللہ کا نام اس میں پڑھا گیا ہے، الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، کل شریف پڑھی جاتی ہے، آیت کرسی پڑھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں جی یہ ہم نے نہیں، یہ شرک ہے، ہم نے نہیں یہ کھانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر جس چیز پہ اللہ کا نام پڑھ لیا گیا ہو وہ تم چیز نہ کھاؤ، تو اس میں تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ وہ چیز تم نہ کھاؤ؟ اللہ کے نام جس میں پڑھ لیا گیا ہو، اللہ کے نام کی جو چیز کوئی دے رہا ہو اس کو بسم اللہ کر کے کھا لینا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ جہلانہ بات جس پر پہلے بھی بعض گروہ مؤثر تھے اور آج بھی دنیا کے بعض گروہ مؤثر ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جائے وہ تو ان کے نزدیک ناجائز ہے، اور اللہ کے نام کے بغیر جسے ذبح کیا جائے وہ بالکل جائز ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے احکام کو مانتے ہو تو ان تمام اوہام اور تسبات کو چھوڑ دو جو کفار و مشرکین میں پائے جاتے ہیں، ان سب پابندیوں کو توڑ دو جو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر لوگوں نے خود عائد کر رکھی ہے۔ حرام صرف اسی چیز کو سمجھو جسے خدا نے حرام کیا ہے، اور حلال اسی کو ٹھہراؤ جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ 85 نمبر تفسیر۔ ملا خط ہو سورت نحل آیت نمبر 150۔ اس اشارے سے زماناً یہ بھی تحقیق ہوا ہے کہ سورت نحل اس سورت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ علماء یہود جبلائے عرب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے جو سوالات سکھایا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جسے خدا مارے وہ تو حرام ہو۔ یہ جانور کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب قدرتی طور پہ جو جانور مر جاتا ہے تو وہ حرام قرار دیا نا، تو وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مطلب مر گیا ہے تو وہ کیسے وہ حرام ہے، اور جو ہم نے مارا ہے تو وہ حلال کیسے؟ تو وہ مطلب اس طرح سے الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں الجھائے رکھتے ہیں۔ جسے ہم مارے وہ حلال ہو جائے، یہ ایک ادنا سا نمونہ ہے اس ٹیڑھی ذہنیت کا جو ان نام نہاد اہل کتاب میں پائی جاتی تھی۔ وہ اس قسم کے سوالات گڑ گڑ کر پیش کرتے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں شبہات ڈالیں
اور انہیں حق سے لڑنے کے لیے ہتھیار فراہم کر کے دیں. غلط ملت لکھ کے تو پھیلا دیتے تھے سب طرف یہ بات، اور پھر یہ ہتھیار کے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو پہلے ہو چکا اس سے اس کی مشابہت نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس چیز سے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے جو چیزیں ان کو اپنائیں. ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مل جائیں، ہم بھی بھٹک جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تم بھی نہ بھٹک جاؤ. ٹھیک ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کہی ہیں تو وہ حلال ہیں، جو حرام کہی ہیں وہ حرام ہیں. تو اس پہ ہی ہم نے چلنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ان کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے، نہ کہ ہم جو گڑی ہوئی باتیں ہیں، الٹی سیدھے جو مطلب شیطان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں اس پہ چلنا ہے. فرسٹ رکوع 8 پارے کا ختم ہو گیا ہے وتھ تفسیر، ترجمہ اور تفسیر. ٹھیک ہے، اور یہ تفسیر یہاں پہ آ کے ختم ہوئی ہے 86 پہ تفسیر ختم ہوئی ہے، اور 87 آگے میں انشاءاللہ تفسیر سٹارٹ کروں گی. رکوع 1 سے آگے پڑھیں گے ترجمہ. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیں اور ضرور قرآن کو ترجمے کو غور سے سنیں.